अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, इश्क एक चुड़ैल का नेक्स्ट पार्ट चलते हैं वीडियो की जानिब। जरगुल उस औरत के बयान पर बहुत हैरान हो रहा था। उसने ये ख्याल किया कि ये औरत अपने खामन के गम में निढाल है और इसका दिमाग सही नहीं सोच रहा। अक्सर लोग कहते हैं कि जो मर जाए उस पर कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। जरगुल ने मंजूर की बीवी को फिर किसी वक्त बुलाने का फैसला किया और उसको गाँव वापस भेज दिया। सब इंस्पेक्टर जरगुल खान 2-3 मुखबरों से पूछता रहा, लेकिन उसको कोई सुराग वाली बात ना मिली। उसने मुझको मुकम्मल सुनाया था कि किस आदमी या औरत से उसने क्या पूछा था। मैंने अच्छी तरह महसूस कर लिया कि वो गहराई में नहीं जा रहा था। मैंने उसको बताया कि वो क्या गलतियां करता रहा है। इतने में उसको एक ऐसा सदमा पहुंचा कि उसको अपनी भी होश ना रही। उसका एक बेटा था जिसकी उम्र 11 बरस थी। थाने वाले गांव से थोड़ी दूर एक नदी गुजरती थी जिसका पानी गहरा नहीं था। लड़के इसमें नहाने के वास्ते या ऐसा समझो कि पानी में खेलने के वास्ते चले जाया करते थे। जरगुल का बेटा भी जाया करता था। मौसम अभी इतना ज्यादा गर्म नहीं हुआ था, फिर भी लड़कों ने नदी पर जाना शुरू कर दिया था। थानेदार की बीवी थानेदारनी नहीं होती, DSP होती है और थानेदार का बेटा SP से कम नहीं होता। जरगुल ने खुद ही मुझको बताया कि उसने अपने बेटे को बहुत बिगाड़ दिया था। वो बेटे को अब कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब पानी सर से गुजर गया था। उसने लड़के को मारा पीटा भी था, लेकिन लड़का और ज्यादा ढीठ हो गया था। गाँव में उसने क्या खराबी करनी थी, वो स्कूल से भाग जाता था। मास्टरों पर बाप की थानेदारी का रौब जमाता था और खेल कूद का ज्यादा शौकीन था। उसका मनपसंद खेल नदी में नहाना, तैरना और पानी में कूदना था। अपने जैसे लड़कों को साथ लेकर नदी पर चला जाता था। एक रोज वो नदी पर गया और वापस न आया। जरगुल ने एक कांस्टेबल को नदी पर भेजा कि बच्चे को नदी से ले आए। कांस्टेबल परेशानी की हालत में वापस आया। उसके साथ 3-4 उसी की उम्र के लड़के थे। कांस्टेबल के हाथ में जरगुल के बेटे के कपड़े थे, लड़का साथ नहीं था। जरगुल ने जब अपने बेटे के कपड़े देखे और उसको कांस्टेबल के साथ अपना बेटा नजर न आया तो उसको गशी आने लगी। लड़के जो कांस्टेबल के साथ आए थे उन्होंने बताया कि ज़मीर गुल जरगुल का बेटा उनके साथ था। वो सब पानी में खेलते और नाचते कूदते रहे। बहुत वक्त बाद उन्होंने देखा कि ज़मीर गुल इनमें नहीं। सबने उसको तलाश किया मगर वो ना मिला। उसके कपड़े और चप्पल वहाँ पड़े हुए थे जहाँ सब लड़कों ने उतार कर रखे थे। जरगुल उस ख्याल से उठकर दौड़ पड़ा कि ज़मीर गुल गहरे पानी में चला गया होगा। बच्चे कम गहरे पानी में खेला कूदा करते थे। मैंने बाद में ये नदी देखी थी जहाँ बच्चे नहाया करते थे। वहाँ से 40-45 कदम आगे नदी मुड़ती थी। मोड़ तकरीबन 90 दर्जे जाविये का था। दोनों किनारों पर चट्टानें थी जो रेतली भी थी और पथरीली भी। पानी सामने वाली चट्टान के साथ टकराकर मुड़ता था और वहाँ पानी गहरा था। नदी जमीन की आम सतह से नीचे था। किनारे ढलानी थे, ढलानों पर दरख्त थे और ऊंची घास भी थी। जरगुल नदी पर पहुंचा। उसके पीछे पीछे एक हेड कांस्टेबल और कुछ आदमी गांव के भी, जिनको पता लगा कि थानेदार का बच्चा गुम हो गया है। नदी पर पहुंच गए। जरगुल बाप था। वो जाते ही नदी के गहरे पानी में कूदने लगा तो किसी ने उसको पकड़ लिया। 2-3 आदमी गहरे पानी में उतर गए। वहाँ मोड़ पर पानी की ज्यादा से ज्यादा गहराई 6 फीट थी और ये थोड़ी सी जगह थी जहाँ पानी गहरा था। इससे आगे पानी की गहराई खत्म हो जाती थी। इन आदमियों ने गहरे पानी की इस थोड़ी सी जगह में तह तक जाकर टटोला और देखा। उन्हें बच्चा न मिला। एक खतरा ये था कि पानी जब चट्टानों के नीचे टकराकर मुड़ता है तो चट्टान कटती रहती है और एक मुद्दत के बाद पानी के नीचे एक गार सी बन जाती है। जो आदमी इससे वाकिफ नहीं होता वो गलती से पानी के बहाव के साथ अंदर चला जाए तो निकल नहीं सकता। ना निकल सकने की वजह ये है कि आदमी पानी से उभरता है तो उसका सर गार की छत के साथ लगता है और इतने जोर से लगता है कि गशी तारी हो जाती है। जो आदमी ये सोच समझकर पानी में डुबकी लगाकर अंदर जाते हैं कि ये पानी का बनाया हुआ लंबूतरा गार है, वो सही सलामत बाहर आ जाते हैं। इसके अंदर जब आदमी मर जाता है तो लाश को पानी बाहर नहीं आने देता। इस काम के 2 माहिर आदमी डुबकी लगाकर चट्टान के नीचे चले गए। बाहर आकर उन्होंने बताया कि अंदर कुछ भी नहीं। मुख्तसर ये कि हर तरह कोशिश की गई लेकिन बच्चे का निशान तक ना मिला। आप अंदाजा कर सकते होंगे कि जरगुल का क्या हाल हुआ होगा। उसका दिमाग ही खराब हो गया था। उसने 2-3 कांस्टेबलों और गाँव के 4-5 आदमियों की ये ड्यूटी लगा दी कि वो पानी में डुबकियां लगाते रहें और बच्चे को निकाले।
اس کے حکم کی تعمیل میں ان آدمیوں کے علاوہ کئی اور آدمی وہ سارا دن اور پوری رات پانی میں ڈبکیاں لگاتے رہے۔ صبح ہوتے ہی زرگل پھر ندی پر پہنچ گیا۔ جب سب نے اس کو کہا کہ لڑکا پانی میں نہیں تو اس نے یقین کر لیا اس کے بچے کے ساتھ کھیلنے والے لڑکوں میں سے 2 نے بتایا تھا کہ وہ ندی کے اگلے موڑ کی طرف چلا گیا تھا، پھر اس کو ادھر آتے کسی نے نہیں دیکھا۔ ان بچوں نے یہ بھی بتایا کہ ان میں سے کبھی کوئی گہرے پانی کے قریب بھی نہیں گیا تھا۔ میں جس روز چارج لینے کے واسطے اس تھانے میں گیا، اس بچے کو لاپتہ ہوئے 4 یا 5 دن گزر گئے تھے۔ زرگل منظور کے قتل کو تو بھول ہی گیا تھا۔ ان 4-5 دنوں میں اس نے تفتیش 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھائی تھی۔ اس کو تبادلے کا حکم مل چکا تھا۔ اس نے درخواست لکھ کر علاقہ DSP کو دستی جا کر دی تھی اور اس کو زبانی بھی کہا تھا کہ وہ بچے کی تلاش کے واسطے نئے تھانے دار کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، لہٰذا اس کو کم از کم 1 ماہ کی چھٹی دے دی جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مجھ کو ابھی اس تھانے میں نہ بھیجا جاتا، لیکن بلائی افسروں نے زرگل کی ذہنی حالت دیکھ کر اس کو 1 مہینے کی چھٹی دے دی اور مجھ کو اس تھانے کا چارج لینے کے واسطے بھیج دیا۔ میں سب سے پہلے علاقہ DSP کے پاس گیا تھا جو دستور تھا۔ دیکھو محبوب عالم، اس انگریز DSP نے مجھ کو کہا تھا ہم نے تمہارا تبادلہ روکا نہیں اور سب انسپیکٹر زرگل کو چھٹی دے دی ہے۔ اس کا بچہ لاپتہ ہے، اس وجہ سے اس کا دماغ ٹھیک کام نہیں کرتا۔ ہم نے اس کو تسلی کے واسطے اس کو چھٹی دی ہے۔ ہمیں اس کیس کی جو رپورٹ زرگل کے تھانے سے ملی ہے، اس سے ہمیں اس طرح شک ہوتا ہے کہ زرگل کا بچہ کسی انتقامی کارروائی کے تحت لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے قتل کی 1 واردات ہوئی ہے جس کو تمہارے لوگوں نے عجیب و غریب واردات بنا دیا ہے۔ DSP نے مسکرا کر مجھ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ چڑیلیں اس طرح کسی کو مار دیتی ہیں جس طرح ایک آدمی کو مارا گیا ہے؟ نہیں صاحب، میں نے جواب دیا، میں نے کبھی قتل کی ایسی واردات نہیں دیکھی جس میں قاتل کوئی چڑیل یا بدرو ہو، پھر تم اس کیس کی تفتیش کر لو گے۔ DSP نے مسکراتے ہوئے کہا زرگل جب اپنے بچے کی بات کرتا تھا تو وہ دانت پیسنے لگتا تھا اور پھر اس کے آنسو نکل آتے تھے۔ محبوب، اس نے جذباتی سے لہجے میں مجھ سے پوچھا کیا تم میرے بچے کو کہیں سے لا سکتے ہو بھائی زرگل؟ میں نے کہا تم نے ایسی بات کیوں کہی ہے؟ اس علاقے کی ساری آبادی قتل ہو جائے تو بھی میں سب سے پہلے تمہارے بچے کو تلاش کروں گا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہارے دل اور دماغ کا کیا حال ہو گیا ہے۔ اگر تم اپنا دماغ اپنے قابو میں رکھتے تو ان 4-5 دنوں میں بچے کے قریب پہنچ سکتے تھے۔ برا محسوس نہ کرنا، تم نے قتل کی جو تفتیش کی ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ مجھ کو ایک بات بتاؤ، کیا تم شاہ جی کے پاس نہیں گئے؟ اس واسطے اس نے پوچھا اور کہنے لگا میں ایک بار تو گیا تھا، وہ تو قتل کے سلسلے میں تھا۔ میں نے کہا بچے کی گمشدگی کے بعد تم اس کے پاس اس مطلب سے جاتے کہ وہ اپنے آپ کو غیبی طاقت رکھنے والا پیر سمجھتا ہے تو تمہارے بچے کا اتا پتا بتائے گا کہ وہ کہاں ہے۔ میں نہیں گیا، اس نے جواب دیا۔ پرسوں رات میری بیوی نے مجھ کو بتایا تھا کہ وہ مجھ سے چوری شاہ جی کے پاس گئی تھی۔ مجھ کو یہ شک ہے کہ اس شاہ کے ہاتھ میں اپنے باپ کی گدی کے سوا کچھ بھی نہیں، لیکن میری بیوی آخر بچے کی ماں ہے، وہ چلی گئی۔ وہ گئی تو مجھ سے چوری تھی، لیکن وفادار بیوی ہے، اس واسطے اس نے مجھ کو بتا دیا۔ ہاں، میں نے چونک کر کہا اب مجھ کو بتاؤ کہ تمہاری بیوی کو شاہ جی نے کیا کہا تھا؟ یہی میں تم کو بتانے لگا تھا، زرگل نے کہا۔ شاہ نے اس کو کہا تھا کہ وہ ابھی وہ نہیں بتا سکتا کہ بچہ زندہ ہے یا نہیں۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ تمہارے حامد نے ایک ایسی مخلوق کو ناراض کر دیا ہے جو نظر نہیں آتی لیکن ہم سب کا بیڑا غرق کر سکتی ہے۔ شاہ نے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے خامد کو کہو کہ یہ تفتیش روک دے۔ شاہ نے مراقبے میں جا کر میری بیوی کو بعد میں یہ بتایا تھا کہ بچے کو اسی غیبی مخلوق نے انتقامی طور پر غائب کیا ہے۔ زرگل میرے منہ سے بے اختیار نکلا، میں یہ نہیں بتا سکتا کہ بچہ زندہ ہے یا نہیں، میں یہ بتا دیتا ہوں کہ بچہ ڈوبا نہیں، اس کو اغوا کیا گیا ہے اور اس کو اس مطلب سے اغوا کیا گیا ہے کہ منظور کے قتل کی تفتیش رک جائے۔ کیا تم نے یہ نہیں سوچا کہ منظور کو قتل کیا گیا ہے اور مشہور یہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو چڑیل نے مارا ہے؟ اس پر بھی غور کرو کہ شاہ نے پہلے تم کو پھر تمہاری بیوی کو کہا کہ تفتیش روک دو۔ کیا تم کو شاہ پر شک ہے؟ زرگل نے پوچھا۔ ابھی نہیں، میں نے کہا پہلے مجھ کو اس جگہ لے چلو جہاں سے بچہ لاپتہ ہوا ہے۔ ہم اس جگہ چلے گئے، وہاں مجھے کوئی کھرا یا کوئی اور سراغ یا اشارہ نہیں مل سکتا تھا۔ میں صرف ندی کے اس تھوڑے سے حصے کو دیکھنا ضروری سمجھتا تھا جہاں سے بچہ لاپتہ ہوا تھا۔ میں نے معلوم نہیں کس وجہ سے یا کیسے موڈ میں زرگل کو کہہ دیا کہ بچہ ڈوبا نہیں، اس کو اٹھایا گیا ہے۔
تم ذرا دل پر پتھر رکھو اور صبر کرو، میں منظور کے قتل کی تفتیش نئے سرے سے کروں گا۔ زرگل نے میری بات مان لی۔ میں نے ابھی تھانے کا چارج مکمل طور پر نہیں لیا تھا، میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ زرگل کو کہا کہ وہ ان تمام آدمیوں کو تھانے بلائے جن سے وہ پوچھ گچھ کر چکا ہے۔ اس نے اسی وقت ان سب کی، جن میں مقتول کی ماں اور بیوی بھی شامل تھی، تھانے میں طلبی کا بندوبست کر دیا۔ جتنی دیر میں یہ لوگ آتے تھے میں نے کچھ اور چارج لے لیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ زرگل کا دماغ حاضر نہیں تھا۔ مجھ کو کبھی یہ خیال آتا کہ اس کا بچہ زندہ ہے اور کبھی یہ کہ وہ مارا جا چکا ہے۔ سب سے پہلے چودھری 2 آدمیوں کے ساتھ آیا۔ ان کو دور سے دیکھ کر زرگل نے مجھ کو بتایا کہ یہ دونوں مخبر ہیں اور انہوں نے جو بیان دیا تھا وہ ہو بہو چودھری کے بیان کے ساتھ ملتا تھا۔ میں نے چودھری کو الگ کمرے میں بٹھا لیا، زرگل کو اپنے ساتھ نہ رکھا۔ میں نے چودھری کے ساتھ اس طرح بات کی جیسے میں اناڑی اور ڈھیلا ڈھالا تھانے دار ہوں اور چودھری کو دانشمند اور تجربہ کار آدمی سمجھتا تھا۔ میں تمہارے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، میں نے چودھری کو کہا۔ میں نے ابھی تھانے کا چارج لیا ہے، میں چودھری پر بھروسہ کرنا چاہتا ہوں۔ تم جو کہو گے میں اسی کو ٹھیک سمجھوں گا۔ تم سرکاری آدمی ہو اور اپنے گاؤں کے لوگوں کو جتنا تم سمجھتے ہو اتنا ابھی میں بھی نہیں سمجھ سکتا۔ منظور کے قتل کی بات کرو، کیا تم کو یقین ہے کہ اس کو چڑیل نے مارا ہے؟ میں نے جھوٹ بولا، میں نے چڑیلوں کے مارے ہوئے 2 آدمی دیکھے۔ ہاں حضور، اس نے جواب دیا، اس کو چڑیل نے مارا ہے، لیکن خان صاحب نہیں مانتے۔ اس کی بات نہ کرو، میں نے بناوٹی انداز سے کہا، یہ پٹھان ہے ہی خر دماغ۔ میں نے چودھری کا چہرہ دیکھا، اس کے چہرے سے وہ گھبراہٹ سی دور ہو گئی تھی جو نئے تھانے دار کی طلبی پر اس کے چہرے پر آئی ہوئی تھی۔ اس کی بجائے اس کے چہرے پر رونق سی آ گئی۔ اس نے میرے کہنے پر اپنا بیان شروع کر دیا۔ یہ وہی بیان تھا جو زرگل کو دے چکا تھا۔ میں نے اپنے طریقے سے جرح کی تو میرے دماغ میں مزید کچھ شک پیدا ہوئے۔ پھر ان دونوں آدمیوں کو باری باری بلایا جو اس کے ساتھ آئے تھے۔ انہوں نے بھی وہی بیان دیے جو زرگل مجھ کو سنا چکا تھا، اور اب چودھری نے جو بیان دہرایا تھا ان پر بھی میں نے جرح کی۔ دونوں میرے کئی سوالوں کے جواب تسلی بخش نہ دے سکے۔ زرگل جب مجھ کو ان سب کے بیان سنا رہا تھا تو میں غور سے سن رہا تھا۔ مجھ کو شک اسی وقت ہوا تھا کہ قتل کی اس واردات میں ان لوگوں کا بھی ہاتھ ہے۔ میں نے ان کو ابھی چھوڑنا نہیں تھا۔ میرے دماغ میں تفتیش کی ایک لائن آئی ہوئی تھی، میں اس کے مطابق اپنے دماغ کو استعمال کر رہا تھا۔ منظور کی بیوی بھی آ گئی تھی اور اس کی ماں بھی۔ میں نے پہلے ماں کو بلایا، اس نے وہی جذباتی باتیں شروع کر دی جو وہ پہلے زرگل کے ساتھ کر چکی تھی۔ میں اب اس کو حقیقی باتوں کی طرف لانے کی کوشش کرنے لگا۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ ایک چڑیل تمہارے بیٹے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ایک نہیں سینکڑوں، ماں نے جواب دیا۔ اس کی آواز جہاں تک پہنچتی تھی وہاں تک لوگ کام دھندا چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ ماں جی، میں نے جھنجھلائی ہوئی آواز میں کہا، میں تمہارے بیٹے کی تعریفیں نہیں سننا چاہتا، میں اس کے قاتل کو پکڑنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ ہوش کی باتیں کرو، لیکن قاتل تو چڑیل ہے۔ اس نے کہا، اس کو کیسے پکڑو گے؟ کیا یہ تمہارا اپنا خیال ہے؟ میں نے اس سے پوچھا، یا تم کو کسی اور نے بتایا ہے؟ ساری دنیا کہتی ہے، اس نے جواب دیا۔ شاہ جی بھی یہی کہتے ہیں، ان کو تو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ چڑیل کون سی ہے اور کہاں رہتی ہے، وہ تو اس کا نام بھی جانتے ہیں۔ کیا نام ہے؟ رام پیاری، اس نے جواب دیا۔ تمہیں شاہ جی نے خود بتایا تھا؟ نہیں، اس نے جواب دیا، ہمارا گھر ایسا بے برکت ہے کہ شاہ جی نے یہاں آنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہم سے ناراض ہیں۔ وہ کیوں؟ میرے بیٹے نے ان کے ساتھ تعلق توڑ لیا تھا، اس نے جواب دیا۔ میں تو کہتی ہوں کہ میرے بیٹے کو اسی کی سزا ملی ہے۔ پہنچے ہوئے بزرگوں کی بے ادبی کرنے والے سکھی تو نہیں رہ سکتے نا۔